मैं आवारा किस्म का आदमी था। रोज़ एक तवाइफ को अपने घर बुलाकर उसके साथ अय्याशी करता। एक दिन मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। अस्पताल लेकर गया तो वहाँ नर्स को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वही नर्स थी जो मेरे पास रात गुजारने आई थी। उसने मुझे देखा, मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और फिर मेरा नाम अमजद है। मेरे वालिद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 16 साल का था तब मेरे माँ बाप में अलहदगी हो गई। अब्बा मुल्क से बाहर चले गए। अब्बा के जाने के बाद मैं अपने ताया के पास रहता था। ताया मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो खुद भी हर वक्त अपने बिजनेस में लगे रहते थे। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने यूँ मुझे लावारसों की तरह छोड़ दिया था। लेकिन अब्बा हर वक्त मेरे पास पैसे भेजते। मुझे किसी चीज़ की कमी ना थी, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी ज़रूर थी। उनका प्यार चाहिए था और वो दोनों अलग हो गए थे और अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए थे। अम्मा ने अब्बा के साथ अलहदगी के बाद खुला लेकर दूसरी शादी कर ली थी और मुझे मेरे ताया के हवाले कर गई थी। मगर अब्बा के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उन्होंने दूसरे मुल्क में जाकर शादी की है या नहीं। उन्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी। मुझे इस वजह से ही अपने माँ अम्मा अब्बा से नफ़रत हो गई थी। मैं पिछले 12 सालों में यूं ही रह रहा था। अब्बा कभी कभार मुझे मिलने आ जाते थे, मगर मेरी माँ कभी मिलने नहीं आई थी। अब्बा ने मुझे पाकिस्तान में बिज़नेस भी करवा दिया था, मगर मैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता। आज मैं कमरे में बैठा सिगरेट की कश लगा रहा था, इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल काट दी, क्योंकि जब मेरा मूड नहीं होता था तो मैं अपने अब्बा की कॉल नहीं उठाता था। न जाने क्यों वो मुझे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही होता था कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन वो मुझसे हमेशा आगे रहे। मुझे हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी। उनकी मोहब्बत लेने के चक्कर में मैं उनसे नफरत कर बैठा था। कुछ अर्सा पहले ही मैं अपने ताया से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहता था। जब जहाँ दिल होता चला जाता। जब ताया के घर था तो अपनी मर्ज़ी से कहीं कहीं नहीं जा सकता था, मगर अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट निकाली और कश लगाने लगा। मुझे याद था, जब भी बचपन में मेरे अब्बा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे अब्बा सिगरेट क्यों पीते हैं, लेकिन अब सिगरेट पीना मेरा नशा बन चुका था। अगले दिन मेरी 12 बजे आंख खुली। मुझे कुछ याद नहीं था। मैं बाहर आया तो सामने अब्बा का दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी मैं अब्बा से बात ना करता तो अब्बा अपने दोस्त को मेरे घर लाजमी भेजते, ताकि वो मेरी खैर खैरियत पता कर सके। अंकल मुझे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने बाबा से इतनी नफ़रत क्यों है? वो तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर तुम हो कि उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो। वो कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत बिगड़ रहे हो। अगर तुमने अपने यही हालात रखे तो वो तुम्हें कोई ख़र्चा नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर मैंने लापरवाही से कहा तो उन्हें उन्हें बोले मत दें। मैं कौन सा पहले भी उनकी मिन्नतें करता हूँ कि मुझे कुछ दें। अगर वो नहीं देंगे तो मेरा ख़र्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम तो अपने अब्बा की हर बात मानते थे। उनकी बात सुनकर मैंने बनते हुए कहा, अब्बा भी तो पहले वाले नहीं रहे। जो मैं बदल गया हूँ वो भी तो बदल गए हैं। जो कुछ मैं करता हूँ अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। मैं भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा। अब आप जा सकते हैं और अब्बा को कह देना उनका बेटा उनके लिए मर गया है। अंकल मुझे देखकर गुस्से में कहने लगे, अपने अब्बा का मुकाबला करोगे? मैंने कहा, हाँ मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक कर दिखाए। वो कहने लगा, अपने बाप के टुकड़ों पर पल के तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? ये बात याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा, हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। मुझे पालना उनका हक है। वो बोले, तुम नाफरमान औलाद हो। वो ये कहकर चले गए, मगर मुझ पर उनकी किसी बात का असर ना हुआ था। थोड़ी देर बाद ही मेरा दोस्त आ गया और कहने लगा, वो आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था वो मेरे घर क्यों आना चाहता था। मैंने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर में ही मौज मस्ती किया करते थे और इसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता था। पहले उन्हें इग्नोर कर देता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मज़ीद उन्होंने बिगाड़ दिया और अपने साथ हर बुरे काम पर भी मुझे लगा दिया। मैं उनके साथ रह रहकर बहुत ख़राब हो गया था, मगर अब मैं कोई बिज़नेस करने का सोच रहा था। यही सोचकर मैं ऑफ़िस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफ़िस आया था। सारे मुझे हैरानगी से देख रहे थे। पहले एक बार मैं अब्बा की दोस्त की ज़िद की वजह से वहाँ गया था। मैंने गुस्से में जाकर सबको पहले दिन ही बता दिया कि मैं उनका नया बॉस हूँ।
رات کے وقت میرے گھر پہ پارٹی تھی، اس لیے میں جلدی گھر آ گیا۔ میرے سب دوست آ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ایک لڑکی بھی بیٹھی تھی جو میرے دوست لے کر آئے تھے۔ وہ لڑکی مجھے منہ بنا کر دکھا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میرا دوست مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ واپس چلی جائے گی۔ میں نے غصے میں کہا، جاتی ہے تو جاتی رہے، مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ میرا دوست مجھے غصے میں گھورنے لگا، جیسے وہ مجھے نخرے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک آنکھ نہیں بہا رہی تھی، مجھے تو اس پر غصہ ہی آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، میرے دوست نے روک لیا اور کہنے لگا، پاگل ہو، یہ سب کچھ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اتنا نیک بھی نہیں ہوں کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں، بس میرے آنے کا انتظار کرو۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں کمرے سے باہر آیا اور وہاں پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت میری آنکھ کھلی، میرے سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی میں اتنی جلدی اٹھ کیسے گیا۔ خیر میں اٹھا، فریش ہوا اور آفس کے لیے تیار ہو گیا۔ سارا دن آفس میں گزارا۔ رات کو واپس گھر آیا اور اپنے دوست کو کال کی۔ اس نے پوچھا، آج بھی آنا ہے کیا؟ وہ کہنے لگا، اگر تم کہتے ہو تو کوئی اور لڑکے پکڑ کر آ جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے ابھی آ جاؤ۔ اب تو مجھے عجیب سی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ اب ابا نے بھی مجھے کال کرنی چھوڑ دی تھی اور تایا بھی حال چال نہیں پوچھتے تھے۔ اب مجھے بالکل ہی کھلی آزادی مل گئی تھی۔ ہر وقت میرے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی تھی۔ ہر روز لڑکیاں میرے پاس شام گزارنے آتی تھیں۔ اب تو میری روٹین یہی بن گئی تھی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے خود تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں، بس مجھے اتنا پتہ ہوتا تھا کہ میرے دوست انہیں کہیں سے خرید کر لاتے ہیں اور میں انہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ پھر ایک روز رات کے وقت میں لان میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں ہے۔ میں لان سے اپنے کمرے کی طرف آیا، سامنے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ حیرت سے میری آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میرے ابا یوں اچانک مجھے بتائے بغیر ہی واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، یہ گھر کو تم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں کہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ گھر کو گھر ہی بنایا ہوا ہے۔ ابا کہنے لگے، یہ مجھے تو کہیں سے گھر نہیں لگ رہا۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، مجھے اپنے آنے کا بھی نہیں بتایا؟ انہوں نے میری بات کاٹ کر کہا، تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ میں نے کہا، حالت کو کیا ہوا ہے؟ بری ہے کیا؟ تو وہ غصے میں کہنے لگے، بری نہیں، بہت بری ہے۔ یہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اب ابا کی بات سن کر میں نے کہا کہ اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ کی مہربانی ہوگی یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ سمجھو کہ تمہارا باپ بھی ہمیشہ کے لیے مر گیا، پھر کبھی میرے پاس مت آنا۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ میں نے بھی انہیں نہیں روکا، کیونکہ جب بھی وہ مجھ سے ملنے آتے تو یہی جملہ کہہ کر واپس چلے جاتے۔ کبھی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ ان کے پاس تو میرے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ وہ صرف 1 یا 2 گھنٹے کے لیے میرے پاس آتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک لمبا سگریٹ کا کش لگایا اور میں پھر سے لان میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی، اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا، میرے دوست کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نہیں جانتا تھا میں اتنا خوش کیوں ہو رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف میری دوست کی جگہ پر کوئی لڑکی بات کر رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کون بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگیں، آپ کے دوست کی دوست بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے غصے میں کہا کہ پھر مجھے کیوں کال کی ہے؟ کہنے لگی کہ آپ نے میرے دوست کو کیوں برے کاموں پر لگا رکھا ہے؟ خود ایک بگڑے ہوئے انسان ہو، اگر ذرا برابر بھی آپ میں شرم ہوگی نا تو پھر میرے دوست کو ان کاموں سے دور ہی رکھنا۔ آپ کی وجہ سے میرے دوست مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، اور اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اپنی مٹھیاں بھیج کر کاٹ دی۔ اگر وہ کچھ اور مجھے کہہ دیتی تو میری برداشت سے باہر ہو جاتا۔ مجھے تو بس تجسس ہو رہا تھا یہ لڑکی کون تھی۔ میں بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ بدلہ لینا تو بات کی بات تھی۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں بعد اسی نمبر پر کال کی۔ اب موبائل میرے دوست کے پاس ہی تھا۔ میں نے کہا، ایک لڑکی نے اس نمبر سے مجھے فون کر کے میری بے عزتی کی ہے۔ اگر تم اس سے دوستی رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، بھائی تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے، بولو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ جو تمہارے پاس تھوڑی دیر پہلے لڑکی تھی وہ کون تھی؟ میری بات سن کر وہ بنتے ہوئے کہنے لگا،
وہ میری ایک بہت پرانی دوست تھی۔ وہ ایسے ہی ذرا گرم دماغ لڑکی ہے، تم اس کی باتیں دل پر مت لو۔ میں نے غصے میں کہا کہ وہ مجھے لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا بھائی پاگل ہو گئے ہو، کیا بول رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ پاگل نہیں ہوا، مجھے بس وہی لڑکی چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ دوبارہ کبھی مجھے کال مت کرنا۔ میں نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ میں نے اسے بے بس کر دیا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اب اس کی کال کا انتظار کرنے لگ گیا۔ وہ باتوں میں مجھے ایسی ویسی لڑکی بالکل بھی نہیں لگی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ میرے پاس آنے کے لیے کبھی نہیں مانے گی، لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اگلے دن میں آفس سے واپس آیا، سامنے میرا دوست آیا ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر صوفے پر ایک ڈری ہوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دوست میرا بازو پکڑ کر مجھے سائڈ پر لے گیا اور کل والی بات پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، اور کہنے لگا میری خاطر اس لڑکی کو بھلا دو، وہ نہیں آ سکتی۔ ہاں مگر میں یہ لڑکی لایا ہوں۔ میں نے اپنی دوستی کی خاطر کل والی لڑکی بھلا دی، اور میں اس نئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی، چہرے پر معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جنہیں وہ چھپا رہی تھی۔ میرا دوست کہنے لگا کہ کل صبح سے میں آ کر لے جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف گیا، وہ روتی ہوئی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے غصے میں کہا یہ ڈرامہ مجھے مت دکھانا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی پلیز میرے پاس مت آئیں۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے مگر وہ پیچھے ہوتی ہوئی صوفے پر چلی گئی۔ میں نے غصے میں کہا کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو کیا؟ میں نے غصے میں کہا تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں، آپ نے جتنے پیسوں میں مجھے خریدا ہے میں وہ سارے پیسے آپ کو واپس کر دوں گی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی مجھے اس آدمی کو واپس مت کرنا، پلیز آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ روتی ہوئی میرے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میں نے کسی کے ساتھ آج تک زبردستی نہیں کی، تم رونا بند کرو۔ میں نے بے ساختہ اس کے آنسو صاف کر دیے۔ وہ پیچھے ہوئی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا میں نے بولا ہے نا میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی وہ لڑکا مجھے لے جائے گا، اس نے مجھے خریدا ہوا ہے۔ شاید وہ میرے دوست کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں لے جائے گا، میں تمہیں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے جانے دو۔ میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کتنی جلدی تھی اسے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم رونا بند کرو اور یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ جب میں جانے کا کہا وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ لپیٹ کر خود کو ڈھانپتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، اور میں اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، مجھے نہ جانے کیوں سکون مل رہا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج میں اتنا کیوں پرسکون تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ میں اپنے کمرے کی طرف گیا، مجھے نیند آنے لگی۔ آج سے پہلے تو میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا، مجھے کبھی یوں نیند نہیں آئی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹا تھا، میری آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیوں وہی لڑکی آ رہی تھی۔ اچانک سے مجھے اپنے دوست کا خیال آیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ صبح آ کر اس لڑکی کو لے جائے گا، اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی اس نے خریدا ہے۔ اب تو میرے دوست نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہی تھا۔ میں تو یہی سوچے جا رہا تھا میں اسے کیا جواب دوں گا۔ میں نے گہری سانس لی مگر بار بار وہی لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، مجھے اب بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو پھر سے دیکھنا چاہ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا وہ لڑکی پھر سے میرے سامنے آئے اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی روتی رہے، اور وہ روتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح میرے کانوں میں میرے دوست کی آواز گونجی، میں نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا وہ لڑکی کدھر ہے؟ میں نے اپنا سر ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا پتہ نہیں، میں تو اچانک سے سو گیا تھا، نہ جانے اس لڑکی نے مجھے کیا پلا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ میرا دوست ہنس کر کہنے لگا شکل سے تو اتنی شریف اور معصوم لگ رہی تھی، اور تجھ جیسے چلاک انسان کو دھوکہ دے گئی۔ میں نے کہا بھائی اب مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا میں کوئی اور لڑکی لے آؤں گا۔ دوست کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ آ گیا۔ کیسے وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس وقت معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کوئی ضرورت نہیں لڑکی لانے کی، اس طرح ایک دن کوئی لڑکی مجھے مار کر چلی جائے گی۔ میرا دوست حیران ہوا میری بات سن کر۔ میں لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا
کیا ہو گیا ہے؟ لڑکی سے ڈر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے بنتے ہوئے کہا، میں بھلا لڑکی سے کیوں ڈروں گا میرے بھائی، میں نے ویسی ہی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگا، تم بہت بگڑ گئے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، سدھر بھی سکتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ میں یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا اور دوست مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے سچ میں تمہارے ابا کی باتوں کا تم پر اثر ہوا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ کر نکل گیا۔ راستے میں کچھ لینے کے لیے میں ایک دکان میں داخل ہوا، اچانک سے میری ایک عورت کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میں خوشی میں ہونٹ بھرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ شاید مجھے نہیں پہچان پائی تھی، مگر میں نے انہیں پہچان لیا تھا اور میں نے بے ساختہ بول دیا، مما۔ آپ نے جب انہیں ماما کہا تو وہ حیرانگی سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ان کے سینے سے لگ گیا۔ میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا کبھی اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا، مگر انہیں سامنے دیکھ کر نہ جانے میں یہ کیا ہو گیا تھا۔ میں دکان پر ہی ماں کے سینے لگ کر رونے لگ گیا۔ کتنے عرصے کی اداسی میرے اندر بھری ہوئی تھی، مجھے سکون ملنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں انہیں گھر لے آیا، وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں مجھے چھوڑ کر گئی تھی؟ وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹا، چھوڑنے کے بعد بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے تمہارے ابا کے ساتھ ضد لگا لی تھی کہ میں ان کے بنا رہ سکتی ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا بیٹا، مجھ میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں کبھی تمہارا سامنا کر سکوں۔ میں نے غصے میں کہا، تو پھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا مجھے ابھی جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کچھ دنوں بعد میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، میں آپ کے بعد دوبارہ جینا چھوڑ دوں گا۔ آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے اب پھر پہلے کی طرح چلی جائیں گی۔ میں انہیں جانے سے روک رہا تھا، مگر وہ کہنے لگی، بہت جلد واپس آ جائے گی۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور وہ چلی گئیں، مگر نہ جانے کیوں آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اسے کہا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے جو اس رات آئی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، مجھے بس وہی لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، پہلے تو تم نے ایسا نہیں کیا، کبھی کسی ایک لڑکی کے پیچھے پڑ جاؤ۔ خیر میں کوشش کرتا ہوں وہ لڑکی پھر سے مل جائے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، نہ مجھے وہ لڑکی مل رہی تھی۔ میرا دوست کسی اور لڑکی کی بات کرتا تو میں اس سے جھگڑنے لگ جاتا۔ تقریباً 1 ماہ بعد میری ماں میرے پاس آ گئی۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگ گیا۔ کہنے لگی، میں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے ان کی گود میں سر رکھ لیا اور کہا، وعدہ کریں آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی۔ وہ کہنے لگی، جانتے ہو دوسری شادی کرنے کے بعد نہ ہی میری کوئی اولاد ہوئی اور نہ ہی میرے اپنے شوہر سے بن پائی، اس لیے آج میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ اور ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میری ماں کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا تھا، مگر شاید مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چل سکا، آخر وہ کدھر چلی گئی تھی۔ ایک روز میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گیا تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری ماں کے بازو پر چوٹ لگی تھی، شاید ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں انہیں اسپتال لے گیا۔ میں ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ایک نرس باہر نکلی۔ ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی کہ میری نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھنے لگا کہ تم وہی لڑکی ہو نا، تم کدھر چلی گئی تھی؟ وہ گھبراتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگی، آپ کی والدہ کا آپریشن ہو چکا ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ لڑکی نرس بن گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے اس کے روم میں آیا، وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا، اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ کہنے لگی، میری ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، میں پڑھ رہی تھی اور نرس بن رہی تھی، مگر میرے چچا نشئی اور جواری تھے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک روز پیسوں کی خاطر انہوں نے مجھے آپ کے دوست کو بیچ دیا۔ میں بہت پریشان تھی، گھبرائی ہوئی تھی اور بہت ڈر رہی تھی۔ جب آپ نے مجھے چھوڑا تو میں وہاں سے نکل گئی اور اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اس کی فیملی بہت اچھی تھی، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھے نرس بنا دیا۔ لیکن جانتے ہیں، میں ان سب کا ذمہ دار آپ کو سمجھتی ہوں۔ اگر آج میں یہاں ہوں تو بس آپ کی وجہ سے ہوں۔ میں نے کہا،
تو پھر مجھ سے شادی کر لیں، میرا احسان کا بدلہ دے دیں۔ مگر اس لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، نہیں، اب میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، ابا کے پاس بھی جاتا ہوں، سب غلط کام چھوڑ چکا ہوں۔ اس رات کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، سدھر گیا ہوں، اور جانتی ہیں میں ان سب کی وجہ آپ کو سمجھتا ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا تب ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی، ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ بھی دوسرے ملک چلا گیا، میں اکیلا ہو گیا تھا۔ پھر مجھے کوئی کچھ نہیں کہنے والا تھا، جہاں دوست لے جاتے چلا جاتا تھا۔ ابا پیسے بھیج دیتے تھے، میں خود بھی عیاشی کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی کرواتا تھا۔ وہ خود بگڑا ہوا تھا، مگر جس رات آپ آئی تھی میرے پاس، اس رات مجھے بہت عجیب لگا۔ آپ کے آنسو دیکھ کر، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں اتنا نرم دل نہیں تھا جو آپ کو چھوڑ دیتا، مگر آپ کے آنسو نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی، شاید اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ میں ایسا ہو گیا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قدموں پر بیٹھ گیا، اسے یقین دلایا کہ میں اب ایک اچھا انسان بن کر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری بہت منتیں کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ شادی کے لیے مان گئی۔ میں جب ماں کو گھر لے کر آیا تو انہیں اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی شادی کے لیے مان گئی۔ میں بہت خوش ہوا اور جلدی میری اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں اکثر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتی تو آج نہ جانے میں کہاں ہوتا۔ اب مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایک اچھا انسان بہت سے لوگوں کو اچھا بنا دیتا ہے، اور اس لڑکی کی ایک ملاقات نے ایک بگڑے ہوئے لڑکے کو سدھار دیا تھا، اور آج میری وجہ سے میرے سارے دوست بھی سدھر گئے تھے۔ آج میں اپنی بیوی رمشا اور اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی جی رہا ہوں۔